जिन्नात इंसानों से क्यों डरते हैं, वो राज जो कभी किसी ने न बताया। जिन्नात वो मखलूक जिससे हम डरते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि वो खुद किससे डरते हैं? पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी अकेले बैठे ये महसूस किया है कि जैसे कोई आपको देख रहा हो, या कभी अंधेरे कमरे में अचानक कोई आहट सुनाई दे और आप फौरन चौंक जाएं? अक्सर लोग ऐसे लम्हात को जिन्नात से जोड़ते हैं क्योंकि हमारे जहन में इनका तसव्वुर बचपन से ही खौफ और असरार से जुड़ा हुआ है। हम जिन्नात से डरते हैं, उनका नाम सुनते ही दिल दहल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस मखलूक से हम इंसान खौफजदा रहते हैं, वो जिन्नात जो नादीदा दुनिया की एक ताकतवर मखलूक है, खुद हमसे क्यों डरती है? जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं। इनकी ताकत, चालाकी और असरात के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है, लेकिन एक हैरत अंगेज हकीकत यह है कि जिन्नात भी बाज इंसानों से शदीद खौफ महसूस करते हैं। यह बात आम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जो लोग कुरान और सुन्नत को जानते हैं वो इस राज से वाकिफ हैं, क्योंकि इंसान अगर अल्लाह से जुड़ा हुआ हो तो उसका रोब जिन्नात पर ऐसे छा जाता है जैसे रोशनी अंधेरे पर। आज की वीडियो में हम आपको वो तमाम हकायक बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। हम जानेंगे कि जिन्नात किन इंसानों से डरते हैं, कुरान और अज़कार का उन पर क्या असर होता है, और वो कौन सी निशानियां हैं जो ये साबित करती हैं कि एक मोमिन इंसान जिन्नात के लिए नाकाबिल तस्खीर होता है। यह सिर्फ एक दिलचस्प कहानी नहीं बल्कि एक रूहानी हकीकत है। तो अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं और खुद को रूहानी तौर पर मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो बातें आप जानेंगे वो आपकी सोच बदल सकती हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद हमें बताता है कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया। सूरह रहमान की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने जिन्नात को एक लपकती हुई आग की लौ से पैदा किया। इस आयत से मालूम होता है कि जिन्नात की तख्लीक इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान मट्टी से बनाए गए, जबकि जिन्नात आग के शोले से, जिसमें तपिश, तेजी और बेकरारी होती है। शायद यही वजह है कि इनकी फितरत में भी तेजी, चालाकी और बेचैनी पाई जाती है। जिन्नात अगरचे हमारी नजरों से पोशीदा है, लेकिन यह मखलूक एक मुकम्मल दुनिया रखती है जैसे इंसानों की दुनिया है। इनमें शऊर, एहसासात और इरादे मौजूद होते हैं। वो भी सोच सकते हैं, फैसले कर सकते हैं और यहां तक कि नेक व बद का फर्क जानते हैं। यही नहीं, इनमें भी मज़ाहिब, अक़वाम और तबक़ात पाए जाते हैं। कुछ जिन्नात मुसलमान होते हैं, नमाज और जिक्र करते हैं, जबकि कुछ काफिर होते हैं जो शैतान के पैरोकार बन जाते हैं। कुछ इल्म रखते हैं, कुछ जाहिल होते हैं, और कुछ जराइम पेशा या शरीर जिन्नात होते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हदीस में जिन्नात की अक़साम का भी जिक्र मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात 3 तरह के होते हैं। एक किस्म वो है जो हवा में उड़ती है, एक वो जो जमीन पर चलती फिरती है, और एक वो जो सांपों और बिच्छुओं की शक्ल में जाहिर होती है। बाज जिन्नात पानियों में बसते हैं, बाज खंडरात और वीरान जगहों पर, जबकि कुछ इंसानी आबादियों में छुप कर रहते हैं। यही वजह है कि शरीयत ने हमें बैतुल खला या वीरान मकामात में दाखिल होते वक्त मखसूस दुआएं पढ़ने का हुक्म दिया, ताकि इन जिन्नात के शर से महफूज रहा जा सके। जिन्नात की जिंदगी भी इंसानों जैसी होती है। वो पैदा होते हैं, उम्र पाते हैं और आखिरकार मर भी जाते हैं। उनके यहां भी खानदान, नस्ल और नस्ल दर नस्ल चलने वाली रिवायात मौजूद होती हैं। इनकी उम्रें आमतौर पर इंसानों से कहीं ज्यादा होती हैं और बाज जिन्नात कई सदियों तक जिंदा रहते हैं। लेकिन इल्म और अक्ल की बरतरी के एतबार से इंसान को इन पर फजीलत हासिल है। जैसा कि कुरान वाज़ेह तौर पर बताता है, अगरचे मखलूक इंसानों से पोशीदा है, लेकिन इनका वजूद हकीकत है और कुरान और हदीस दोनों इसकी गवाही देते हैं। इस मखलूक को ना नजरअंदाज किया जा सकता है और ना ही हर बात पर इल्जाम धर देना मुनासिब है।
ان کی حقیقت کو سمجھنا، ان کے بارے میں قرآن و سنت سے روشنی لینا اور ان سے روحانی طور پر محفوظ رہنا ایک باشعور مومن کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اولاد آدم کو بزرگی دی۔ یہ ایک مختصر مگر جامع اعلان ہے جو انسان کے بلند مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو ایک خاص درجہ عطا فرمایا، اسے علم، شعور، عقل، اختیار، ضمیر اور وحی جیسی انمول نعمتیں عطا کی جو کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئیں۔ جنات ہوں یا حیوانات، فرشتے ہوں یا دیگر مخلوقات، کسی کو یہ درجہ حاصل نہیں ہوا جو انسان کو دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، مگر ابلیس جو جنات میں سے تھا اس نے انکار کیا۔ یہی انکار اس کے تکبر، حسد اور نافرمانی کی علامت تھا اور اسی پر وہ مردود قرار پایا۔ اس واقعے نے واضح کر دیا کہ انسان کا مقام جنات سے کہیں بلند ہے، چاہے جنات طاقت، رفتار یا چالاکی میں انسان سے آگے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن عقل، شعور اور ہدایت کے اعتبار سے انسان کو اللہ کی طرف سے سبقت حاصل ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بھی کہا گیا کیونکہ اللہ نے اسے زمین پر خلافت عطا کی۔ وہ صرف زندہ رہنے یا جسمانی قوت کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ اللہ کی زمین پر اس کا نائب ہے جو حق، عدل اور ہدایت کا علمبردار ہے۔ اس کے پاس وحی ہے، کتاب ہے، انبیاء ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے تعلق قائم کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو ایک بلند روحانی مرتبہ عطا کرتی ہیں جو جنات کو حاصل نہیں۔ جنات اپنی دنیا میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن وحی کے خزانے ان کے لیے نہیں کھولے گئے۔ ان کے درمیان بھی کچھ نیک اور مومن ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کو جو مقام ملا یعنی براہ راست نبوت، کتاب اور قرب الہی، وہ جنات کی پہنچ سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی جنات، خصوصاً مومن جن، نیک انسانوں کا احترام کرتے ہیں اور ان سے روحانی خوف محسوس کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت ہے، خصوصاً وہ انسان جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسے افراد جنات کے لیے باعث خوف ہوتے ہیں۔ ان کے جسمانی اعضاء سے نور نکلتا ہے، ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے دل اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ روحانی دنیا میں ایسے انسانوں کی پہچان ایک چمکتی ہوئی روشنی جیسی ہوتی ہے، اور جنات، خاص طور پر بدکار اور شیطانی جنات، ان کے قریب آنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا صرف پیدائشی فضیلت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ جو انسان اس مقام کی لاج رکھتے ہیں اور اللہ سے جڑ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ نادیدہ مخلوقات کے سامنے بھی طاقتور اور غالب ہوتے ہیں۔ یہی وہ انسان ہے جن سے جنات بھی فطری طور پر ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی طاقت بھی ہے، اور یہی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ جنات اگرچہ نادیدہ اور تیز رفتار مخلوق ہیں، مگر ان کی سب سے بڑی کمزوری اللہ کا کلام ہے۔ قرآن، اذکار اور مسنون دعائیں ان کے لیے ایسی زنجیر کی حیثیت رکھتی ہیں جس سے وہ بند کر رہ جاتے ہیں۔ قرآن پاک ان پر ایسا اثر ڈالتا ہے جیسے تیز روشنی کسی اندھیرے کو چیر دیتی ہے۔ جب کوئی انسان خلوص دل سے آیت الکرسی، سورہ بقرہ یا سورہ فلق و ناس کی تلاوت کرتا ہے تو جنات اس کے قریب آنے کی جرت بھی نہیں کر پاتے۔ یہ کلمات محض الفاظ نہیں بلکہ نور ہیں، حفاظت ہیں اور ایک ایسا روحانی حصار ہیں جو جنات کی چالوں کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن صرف علم یا تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ایک دفاعی نظام بھی ہے، ایک ایسا نظام جو نہ صرف شیطانی جنات کو دور رکھتا ہے بلکہ روحانی سکون اور نور بھی فراہم کرتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہی فرشتہ جنات سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ اذکار کی قوت بھی جنات پر شدید اثر ڈالتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں مسنون اذکار جیسے کہ صبح و شام کی دعائیں، کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعا اور سفر کی دعا، یہ سب معمولی کلمات نہیں بلکہ شیطان و جنات کے خلاف ایک مضبوط ڈھال ہے۔ جب انسان ان اذکار کے ذریعے ہر عمل سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان مایوس ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت بسم اللہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے آج نہ مجھے رہنے کی جگہ ملی نہ کھانے کا موقع۔ اذان بھی جنات کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان اور اس کے لشکر بھاگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ چیخیں مارتے ہوئے فرار ہوتے ہیں۔ اگر اذان صرف شیطانوں پر یہ اثر رکھتی ہے تو سوچئے جنات پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں میں اذان دینا یا موبائل، ٹی وی یا اسپیکر پر اذان کا چلنا بھی روحانی ماحول کو محفوظ بناتا ہے۔ ایک اور نہایت طاقتور ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور شیطان اس سے دن بھر دور رہتا ہے۔ یہ ذکر نہ صرف دل کو تسکین دیتا ہے بلکہ جنات کے لیے ایک آگ کی دیوار بن جاتا ہے۔ یہ بات روحانی ماہرین اور اہل علم کے تجربات سے بھی ثابت ہے کہ قرآن اور اذکار کا اثر صرف نفس پر ہی نہیں بلکہ ارد گرد کی نادیدہ مخلوقات پر بھی پڑتا ہے۔ جو لوگ باوضو رہتے ہیں، کثرت سے اذکار کرتے ہیں اور اللہ کا نام ہر وقت زبان پر رکھتے ہیں، ان کے جسم سے نور نکلتا ہے۔ یہی نور جنات کو قریب آنے سے روکتا ہے اور اکثر وہ اس نور سے جلنے لگتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں یا بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنات بعض اوقات ایسے لوگوں سے بدلہ لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان پر اللہ کی خاص حفاظت ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ روحانی دنیا میں انسان کا اصل ہتھیار اس کا ایمان، ذکر اور قرآن سے تعلق ہے۔ جو شخص اللہ سے جڑا ہو وہ جنات، شیطان اور تمام نادیدہ قوتوں پر غالب ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ طاقت ہے جس کے سامنے ہر مخلوق بے بس ہے، یعنی اللہ کا کلام۔ جنات جو اپنی فطرت میں تیز اور چالاک ہیں، جب اللہ کے کلمات سنتے ہیں تو ان کے اندر ایسی کپ کپی دوڑ جاتی ہے کہ وہ فرار کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ ناظرین، جنات کی فطرت اور نفسیات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، خاص طور پر اس لیے کہ ان کا سب سے مؤثر ہتھیار براہ راست حملہ نہیں بلکہ خوف ہے۔ یہ مخلوق اکثر سامنے نہیں آتی بلکہ دور سے پوشیدہ طریقے سے وسوسوں کے ذریعے یا احساس دہشت پیدا کر کے انسان کو کمزور بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ کسی پر قابض ہو جائیں بلکہ یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں خود سے خوف بٹھا دیں۔ جب انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا دل کمزور پڑ جاتا ہے، ذہن الجھنے لگتا ہے اور ایمان کا نور دھندلا پڑنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب جنات کو مداخلت کا موقع ملتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنات اندر سے کمزور ہوتے ہیں، وہ صرف اتنے ہی طاقتور ہوتے ہیں جتنا ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ بعض علماء نے خوب کہا، جنات کی طاقت صرف اتنی ہے جتنی انسان کا خوف اسے دیتا ہے۔ ان کی فطرت میں چالاکی، مکاری اور غیر محسوس طریقے سے انسان پر اثر ڈالنے کی کوشش شامل ہے۔ وہ اکثر انسانی جذبات، وسوسوں، خوابوں اور خیالات میں مداخلت کرتے ہیں تاکہ انسان الجھن، خوف یا نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جائے۔ لیکن جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہو، اذکار اور قرآن کے ساتھ جڑا ہو اور دل سے نڈر ہو، ایسے شخص کے قریب آنے کی ان میں ہمت نہیں ہوتی۔
جنات کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر انسان سے زیادہ تیز اور پوشیدہ ضرور ہیں، لیکن روحانی لحاظ سے مومن انسان ان پر حاوی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی انسان ان کا سامنا دلیری، اعتماد اور مکمل توکل علی اللہ کے ساتھ کرتا ہے تو وہ فوراً پسپا ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کو دل سے مانتا ہو، نماز پڑھتا ہو، باوضو رہتا ہو اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہو، جنات اسے دیکھ کر خوف محسوس کرتے ہیں، جیسے اندھیری مخلوق روشنی سے گھبرا جاتی ہے۔ کئی ماہرین روحانیات کے مطابق جنات کی سب سے بڑی کمزوری روحانی روشنی ہے۔ اس روشنی کا تعلق نہ جسمانی طاقت سے ہے، نہ جادو سے، بلکہ خالص ایمان، ذکر اور عمل سے ہے۔ جو دل اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے، جنات اس کے قریب آنے سے جلنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض عاملین یا صوفیاء کرام محض قرآن کی تلاوت سے جنات کو بے بس کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کلمات ان کے دل، عقل اور روح پر بھاری پڑتے ہیں۔ مزید یہ کہ جنات عموماً اکیلے، کمزور یا غافل لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہ ان گھروں کا رخ کرتے ہیں جہاں ذکر نہ ہو، نماز کا اہتمام نہ ہو یا افراد روحانی طور پر لاپرواہ ہو۔ لیکن اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، اذان دی جائے اور افراد اللہ سے جڑے ہوں تو وہ جنات کے لیے قلعہ بن جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنات کے ساتھ جنگ تلواروں سے نہیں، بلکہ دل کی یقین، زبان کے ذکر اور روح کی پاکیزگی سے جیتی جاتی ہے۔ جو انسان اللہ سے جڑا ہوتا ہے وہ جنات کے لیے ناقابل تسخیر بن جاتا ہے۔ خوف صرف ان پر اثر کرتا ہے جو خود کو کمزور سمجھے، لیکن جو یہ جان لے کہ اس کے ساتھ رب العالمین ہے، اسے نہ جن ڈرا سکتا ہے، نہ شیطان، اور نہ ہی دنیا کی کوئی اور چھپی طاقت۔ جنات کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ اگرچہ جنات آگ سے پیدا کی گئی چالاک اور نادیدہ مخلوق ہیں، لیکن جب وہ ایک سچے مومن کے قریب آتے ہیں تو ان کے اندر بے چینی، تکلیف، حتیٰ کہ خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ جنات جانتے ہیں کہ مومن انسان صرف ایک جسمانی ہستی نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت کا حامل ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کی رحمت، ملائکہ کی حفاظت اور قرآن کا نور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے انسانوں سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے محض ایک دشمن نہیں بلکہ ایک ناقابل شکست دیوار بن جاتے ہیں۔ ایسا مومن انسان کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، جس کی زبان پر دن رات تسبیح، تحلیل اور قرآن کی آیات ہوتی ہیں۔ وہ جب چلتا ہے تو اللہ کا نام لے کر، جب کھاتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر، جب سوتا ہے تو مسنون دعائیں پڑھ کر، اس کی روح ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کے وجود سے ایک نور خارج ہوتا ہے جو نادیدہ مخلوقات کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ایسا انسان جو باوضو رہتا ہے، 5 وقت کی نماز کا پابند ہو اور گناہوں سے اجتناب کرے، اس کے ارد گرد ایک ایسا روحانی حصار بن جاتا ہے جسے جنات نہ پھلانگ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو مومن کا ہتھیار ہے، اسی لیے جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس کے جسم سے ایک نور برآمد ہوتا ہے جو جنات کے لیے جلانے والی آگ کی مانند ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب کسی گلی سے گزرتے تو شیطان اس گلی کو چھوڑ کر کسی اور گلی سے نکل جاتا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت یا ذکر ہی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق، دل کی پاکیزگی اور عمل کی صداقت بھی جنات کے لیے روب کا باعث بنتی ہے۔ حضرت عمر کا ایمان، دلیری اور اللہ سے قرب اس قدر بلند تھا کہ شیطان بھی ان سے لرزتا تھا۔ اگر ایک عام مسلمان بھی سچے دل سے اللہ کے احکامات پر عمل کرے تو وہ بھی اسی طرح جنات پر غالب آ سکتا ہے۔ جنات کی نفسیات یہ بتاتی ہے کہ وہ کمزور، غافل اور بدعمل انسانوں کے قریب آتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان لا الہ الا اللہ کو دل سے قبول کرتا ہے، قرآن کی روشنی کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے اور اپنے عمل کو سنت کے مطابق ڈھالتا ہے تو وہ صرف ایک فرد نہیں رہتا، وہ ایک چلتا پھرتا نور بن جاتا ہے۔ یہی نور جنات کو بے بس کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ
مومن انسان دم یا تلاوت کے ذریعے جنات کو قابو میں بھی لے آتا ہے، اور یہ صرف علم یا عملیات سے نہیں بلکہ ایمان کی سچائی سے ہوتا ہے۔ جنات ایسے انسان سے خاص طور پر ڈرتے ہیں جو کسی غلط جگہ داخل ہوتے وقت دعا پڑھتا ہے، ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے اور دن بھر اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھتا ہے، کیونکہ ایسے انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت موجود ہوتی ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو جنات سے بلند بنا دیتا ہے۔ یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ مومن انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان، عمل اور یقین ہے۔ جو انسان دل سے یہ مان لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ کبھی کسی جن، شیطان یا نادیدہ طاقت سے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جنات ایسے مومن انسان کو دیکھ کر خود خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ طاقت ہے جو ہر طاقت پر غالب ہے۔ ناظرین، قرآن مجید نہ صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے بلکہ جنات کے لیے بھی ایک زندہ معجزہ اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سورہ الجن کی ابتدا ہی اس حیران کن اعتراف سے ہوتی ہے جو خود جنات کی زبان سے نکلا، یعنی ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنات نے پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا کلام سنا اور وہ لرز گئے۔ انہیں وہ کلام غیر معمولی، پر اثر اور دلوں کو ہلا دینے والا لگا۔ اسے ایک جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن جنات پر کیسا گہرا اثر ڈالتا ہے، اتنا کہ وہ سن کر ہی متاثر ہو گئے اور ان میں سے کئی ایمان بھی لے آئے۔ سورہ جن میں ان کے مزید مکالمات موجود ہیں جن میں وہ اپنے احساسات، اعترافات اور اللہ کی بڑائی کے اقرار کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ اللہ کا رب ہونا، اس کی بلندی اور اس کی قدرت ایسی ہے کہ ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اگر ہم نے اس کے حکم کی خلاف کوئی حرکت کی تو ہمیں سخت سزا دے سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنات اللہ کے کلام، اس کی صفات اور اس کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے واقف ہو چکے تھے، اور یہی شعور ان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ قرآن میں جنات نے یہ تسلیم کیا کہ وہ پہلے انسانوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے آسمانوں تک چلے جاتے تھے، مگر جب قرآن نازل ہوا تو وہاں سخت نگرانی قائم کر دی گئی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم آسمانوں میں سننے کے لیے بیٹھتے تھے، لیکن اب جو ایسا کرے وہ وہاں شعلہ پاتا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جنات کو اللہ کے حکم اور قرآن کے نزول سے اتنا شدید خوف لاحق ہوا، حتیٰ کہ وہ اپنی پرانی روشیں ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ جنات نے یہ بھی مانا کہ بعض بے وقوف انسان ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں یا ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں، لیکن جنات خود کہتے ہیں کہ یہ انسان سخت غلطی پر ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اس اعتراف سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیک اور باشعور جنات بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے یعنی مومن انسان اگر قرآن کے ساتھ جڑے ہوں تو ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا سراسر تباہی ہے۔ قرآن کی آیات سے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت معلوم ہوتی ہے، جنات نہ صرف قرآن سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ اس سے ڈرتے بھی ہیں، کیونکہ قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ اللہ کا نازل کردہ زندہ اور طاقتور کلام ہے جو ہر مخلوق پر اثر انداز ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ اسی لیے جب کوئی انسان قرآن کو اپنا ہتھیار بناتا ہے تو وہ صرف نظر آنے والی دنیا میں نہیں بلکہ نادیدہ دنیاؤں میں بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن صرف ہدایت نہیں بلکہ حفاظت بھی ہے۔ جو انسان قرآن سے جڑ جائے، اللہ پر بھروسہ کرے اور نیک اعمال اپنائے، وہ نہ صرف دنیاوی خطرات سے محفوظ ہوتا ہے بلکہ جنات جیسے نادیدہ دشمنوں کے لیے بھی ایک ناقابل شکست قلعہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص روحانی فہم عطا فرمایا ہے۔ یہ لوگ نہ کوئی جادوگر ہوتے ہیں، نہ تعویذ نویس،
بلکہ ان کا تعلق صرف اور صرف قرآن، اذکار اور مسنون دعاؤں سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے لوگ روحانی علاج کرتے ہیں، جنات کے اثرات کو پہچانتے ہیں اور بغیر کسی شیطانی یا ممنوع طریقے کے صرف اللہ کے کلام کے ذریعے جنات کو زیر کر لیتے ہیں۔ ان کا اصل ہتھیار صرف ذکر، دعا، ایمان اور صدقات ہوتا ہے۔ ایسے افراد جنات کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں اور ان کے وار کو پہچان کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، بلکہ پورے اعتماد، دل جمعی اور توکل کے ساتھ دم کرتے ہیں، یعنی قرآن کی آیات شفا یا دیگر دعاؤں کو پڑھ کر پھونکتے ہیں اور متاثرہ شخص کو جناتی اثرات سے نجات دلاتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف علاج نہیں بلکہ جنات کو اسلام کی طرف بلانا اور انہیں اللہ کی اطاعت میں لانا بھی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنات ان اللہ والے انسانوں سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ان کی چالوں کو سمجھتے ہیں۔ وہ جھوٹے وسوسے، مصنوعی اثرات اور دھمکیاں ان پر اثر نہیں کرتی۔ ان کا ایمان مضبوط، نیت خالص اور دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جنات، خصوصاً بدکار اور شیطانی جنات، ان افراد کے قریب بھی نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر قرآنی کلمہ ان کے لیے جلتی ہوئی آگ بن جاتا ہے۔ یہ عملیات جو قرآن اور سنت پر مبنی ہوتے ہیں، دراصل اللہ کی مدد کے ساتھ کیے جانے والے وہ اقدامات ہیں جو جنات کے ظلم سے انسانوں کو بچاتے ہیں۔ ان میں نہ کوئی جادو شامل ہوتا ہے، نہ سفلی عمل اور نہ ہی کسی غیر شرعی طریقے کا استعمال۔ صرف وہ کلام جو اللہ کا ہے اور وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، انہی کے ذریعے حفاظت حاصل کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان عملیات سے جنات لرزنے لگتے ہیں، بعض اوقات چیخنے لگتے ہیں اور فوراً پسپا ہو جاتے ہیں۔ ایسے عاملین یا معالجین جنہوں نے اپنی نیت اور طریقہ خالص رکھا ہو، وہ اکثر جنات کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ بھی کرتے ہیں۔ کئی واقعات موجود ہیں کہ دم کے دوران جنات نے کلمہ پڑھا، معافی مانگی اور ظلم سے توبہ کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن صرف ڈرانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ہدایت کا راستہ بھی ہے، حتیٰ کہ جنات کے لیے بھی۔ دوسری طرف بعض برے جنات ایسے لوگوں سے بدلہ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی سچائی اور روحانی روشنی ان کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن چونکہ ان اللہ والے انسانوں پر اللہ کی خاص حفاظت ہوتی ہے، اس لیے جنات کا کوئی وار کامیاب نہیں ہوتا۔ ان کا ہر حملہ رد ہو جاتا ہے اور آخرکار وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنات کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن اور اذکار کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں۔ وہ نہ صرف خود محفوظ ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچاتے ہیں۔ ان کی موجودگی سے جنات کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے سامنے ایک آگ کا حصار قائم ہو گیا ہو جسے وہ پار نہیں کر سکتے۔ یہی لوگ اس دنیا میں اللہ کی رحمت کے ذریعے روشنی بن کر چمکتے ہیں اور نادیدہ اندھیروں کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اگرچہ جنات عمومی طور پر نیک اور مومن انسان سے خوفزدہ رہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ ہر انسان سے جنات نہیں ڈرتے، بلکہ بعض انسان تو خود جنات کے لیے ایک آسان ہدف بن جاتے ہیں اور وہ انہیں نقصان پہنچانے، ورغلانے یا قابو میں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے انسان ہوتے ہیں جن سے جنات بالکل نہیں ڈرتے بلکہ ان پر غالب آ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ انسان جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، یعنی جن کی زبان پر نہ قرآن ہوتا ہے، نہ اذکار اور نہ ہی توبہ و استغفار۔ ایسے لوگ روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ جنات ایسے انسانوں کے قریب آ کر وسوسے ڈالنے لگتے ہیں، ان کے ذہن میں الجھنیں پیدا کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ انہیں اپنے اثر میں لے آتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ خود بخود شیطانی طاقتوں کے لیے ایک کھلا دروازہ بن جاتے ہیں، کیونکہ نماز نہ صرف اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے بلکہ نادیدہ مخلوق سے حفاظت کی فصیل بھی ہے۔ وہ لوگ جو بے وضو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی احادیث میں آیا ہے کہ شیطان یا جنات ان کے قریب آ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے ساتھ سونے کی تلقین کی ہے، کیونکہ باوضو انسان کے ساتھ
فرشتہ حفاظت پر مامور ہوتا ہے اور جنات کو قریب آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ جب انسان وضو کے بغیر دعا پڑھے بغیر سو جائے تو وہ شیطانی اثرات کے لیے بے حفاظتی کا شکار بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو افراد گندی جگہوں پر بلا ضرورت جاتے ہیں، جیسے سنسان قبرستان، ویران عمارتیں یا ناپاک جگہیں، اور وہاں اللہ کا ذکر کیے بغیر داخل ہوتے ہیں، تو وہ نادیدہ مخلوقات کی دنیا میں دخل اندازی کرتے ہیں اور اکثر خود کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ شریعت نے ان جگہوں پر داخل ہوتے وقت خاص دعائیں سکھائی ہیں تاکہ انسان محفوظ رہے، لیکن جب وہ غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے تو جنات اس کو کمزور سمجھ کر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جو انسان گناہوں میں ڈوبا ہو، جیسے جھوٹ، فحاشی، شراب، زنا، موسیقی، ظلم، حسد یا جادو، وہ جنات کے لیے کھلا راستہ بن جاتا ہے، کیونکہ گناہ انسان کے نور کو ختم کر دیتے ہیں، اور جب دل تاریک ہو جائے تو جنات وہاں آسانی سے بسیرا کر لیتے ہیں۔ شیطانی اعمال اور برائی میں ڈوبا ہوا انسان جنات کا دوست بن جاتا ہے اور وہ اسے اپنی راہوں پر چلاتے ہیں، بعض اوقات انجانے میں اور بعض اوقات مکمل کنٹرول کے ساتھ۔ یعنی جب انسان ایمان کی روشنی سے دور اور گناہوں کی تاریکی میں گم ہو جائے تو جنات کو نہ صرف اس سے خوف نہیں رہتا بلکہ وہ اس پر اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود کو کمزور، پریشان، بیمار اور بددل محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روحانی ڈھال ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ آج کے جدید دور میں ہم ہر بیماری، ہر ذہنی دباؤ اور ہر پریشانی کو صرف طبی یا نفسیاتی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً بہت سی مشکلات جسمانی یا دماغی وجوہات سے ہوتی ہیں، مگر یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جن کی بظاہر کوئی طبی وجہ نہیں ہوتی۔ کبھی نیند نہ آنا، بار بار ڈرنا، عجیب و غریب خواب آنا، ذہنی الجھنیں یا بے سبب گھبراہٹ، یہ سب کچھ ممکن ہے کسی نادیدہ شیطانی اثر کا نتیجہ ہو۔ قرآن اور سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ جنات انسانوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب انسان خود کو روحانی طور پر کمزور کر دے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہمیشہ وضو میں رہنے کی کوشش کریں۔ وضو نہ صرف جسم کی صفائی ہے بلکہ روح کی حفاظت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ پھر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ایسا حصار بناتا ہے جیسے کوئی جن عبور نہیں کر سکتا۔ یہ آیت اللہ کی قدرت، علم اور حفاظت کا اعلان ہے۔ جو انسان اسے دل سے پڑھتا ہے وہ اللہ کے پہرے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت یا کم از کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنا گھر کو جنات اور شیاطین سے محفوظ بناتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ صبح و شام کے اذکار بھی معمول کا حصہ بنائیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں تاکہ دن بھر اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ اور سب سے بڑھ کر گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں لگے رہنا، یہی اصل روحانی طاقت ہے۔ جو شخص جھوٹ، حسد، فحاشی، غفلت اور حرام کاموں سے بچے اور صدقہ، خیرات، نماز، توبہ اور ذکر میں لگا رہے، وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے بندے کو نہ کوئی جن نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ شیطان اور نہ ہی دنیا کی کوئی اور مخلوق۔ یاد رکھیں، نجات کا راستہ صرف عملیات یا عامل کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے لبریز ہو، زبان قرآن سے معطر ہو اور اعمال سنت کے مطابق ہو، تو وہ نہ صرف خود محفوظ ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی رحمت بن جاتا ہے۔ جنات ان سے ڈرتے ہیں جو اللہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک سچا مومن جو وضو میں رہے، قرآن پڑھے اور اللہ کو یاد رکھے، اس کے قریب آنا جنات کے لیے آگ میں جانے کے برابر ہوتا ہے۔ ان کا اصل دشمن وہ ہے جو رب کا وفادار ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔